खुदा के कलाम मुक़द्दस में देखते हैं आज जो खुदा का खूबसूरत कलाम हमारे लिए है इब्रानियों 13 बाब और उसके 16 आयत। इब्रानियों 13 बाब और उसके 16 आयत कलाम खुदा में से देखेंगे जिसने निकाल लिया कि आमीन। जी पढ़ने में रहनुमाई कीजिएगा। भलाई और सखावत करना ना भूलो, इसलिए कि खुदा ऐसी कुर्बानियों से खुश होता है। खुदा के पाक कलाम के पर और सुनाने पर खुदा की खास बरकत हो। सबके आमीन। सब लोग बैठ जाएं, शरीफ होकर सब लोग बैठ जाएं। पौल इब्रानियों को खत लिखते हुए बात करता है और भलाई और सखावत करना ना भूलो। हालेलुया। दो बातें हैं, भलाई और सखावत। एक तो अपनी भलाई करनी है, दूसरा क्या है? सखावत करनी है। भलाई किसी के साथ आपने हमदर्दी के साथ पेश आना, आपने किसी की हेल्प करनी है, आपने किसी के लिए कुछ अच्छा सोचना है। और सखावत वो है जो आप किसी की मदद करते हैं। सखावत करना, मदद करना, किसी नंगे को कपड़े पहनाना, किसी भूखे को खाना खिलाना, बीमार की तीमारदारी करना, ये सखावत है। और जब आप सखावत करते हैं तो खुदा क्या होता है? खुश होता है। कलाम मुक़द्दस में लिखा गया खुदा ऐसी कुर्बानियों से खुश होता है। सम टाइम होता है हमारे पास कुछ नहीं होता, लेकिन हम चाहते हैं कि हम सखावत करें, हम किसी की हेल्प करें, हम किसी की मदद करें। हमारे दिल में ये ख्वाहिश होती है, हमारे दिल में ये चीज़ आती है, लेकिन हमारे पास कुछ होता नहीं है। लेकिन जैसे हमारे पास खुदा हमें ब्लेस करता है तो हमने उस बात को याद रखना है और हमने भलाई करनी है, सखावत करनी है। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा गया कि ऐसा करने से इस चीज़ को ना भूलो और इन चीज़ों से खुदा जो है वो खुश होता है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, ना वो भलाई करते हैं ना वो सखावत करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं है, लेकिन वो भलाई भी करते हैं और सखावत भी करते हैं। ये खुदा है जो इंसान की ज़रूरतों को पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब आपके अंदर ये बात आ जाए, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में कहा गया कि जो नेकी करना चाहता है अगर नहीं करता तो वो क्या करता है? गुनाह करता है। अगर आप बुराई करना चाहते हैं तो आप नहीं करते तो आप क्या करते हैं? गुनाह करते हैं। बुराई करने वाला शख्स बुराई करे। कलाम मुक़द्दस में लिखा गया ना, जो नेकी करता है वो नेकी करता जाए, जो बुराई करता है वो बुराई करता जाए, जो सखावत करता है वो सखावत करता जाए। क्योंकि खुदा हर किसी के काम के मुताबिक उसको अजर देता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए ज़बूर 34 देखते हैं, उसकी 6 आयत। ज़बूर 34 उसकी 6 आयत हमें खुदा में से देखेंगे। जी पढ़िएगा। इसमें ये लिखा है, मैं खुदावंद का तालिब हुआ, उसने मुझे जवाब दिया और मेरी सारी दहशत से मुझे रिहाई बख्शी। आमीन। खुदा के जब हम तालिब होते हैं तो खुदा क्या करता है? बरकत देता है। इस गरीब ने खुदावंद को मदद के लिए पुकारा और खुदावंद ने मेरी सुन ली और उसने सब मुसीबतों से मेरी हिफाजत की। हालेलुया। मेरे चीज़ों खुदा जो है, जब इंसान हम कहते हैं ना हम गरीब हैं, हम मस्कीन हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, तो क्या खुदा क्या करता है? इस गरीब ने खुदावंद के हुजूर दुआ की, मदद के लिए पुकारा, तो दाऊद क्या कहता है? अखियां चुकना मैमन पहाड़ा, मदद लई मैं इस रूप पुकार।
تو جب مدد کے لیے ہم اپنے خدا کو پکارتے ہیں اور لکھا گیا اور خداوند نے میری سن لی. جب آپ خداوند کو اپنی مدد کے لیے پکاریں گے تو خدا آپ کی مدد کے لیے خود آپ موجود ہوگا. جس طرح شدرک میشک عبدالنجو جب بھٹی میں تھے خداوند پر بھروسہ تھا اور خداوند ان کے درمیان موجود تھا. ہلیلویا. تو میرے عزیزو جب ہم مصیبت میں ہوتے ہیں, جب پریشانیوں میں ہوتے ہیں, جب کسی بھی پریشانی میں آ جاتے ہیں تو ہمارا خدا ہماری مدد کے لیے آپ موجود ہوتا ہے. وہ ہمیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا. اس لیے کلام مقدس میں لکھا گیا اور اس نے سب مصیبتوں سے مجھے کیا کیا ہے, میری حفاظت کی ہے. ساری مصیبتیں بہت ساری انسان کے لیے, بہت ساری پریشانیاں ہیں. انسان مصیبتوں کا سامنا کرتے کرتے تھک جاتا ہے, لیکن انسان کو خدا قوت دیتا ہے اور وہ پھر سے ریچارج ہو کر ان مصیبتوں کا, پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے. ہلیلویا. انسان اپنی طاقت سے کچھ نہیں کر سکتا, انسان اپنی کوشش سے کچھ نہیں کر سکتا جب تک ہمارا خدا ہماری مدد نہ کرے. میرے عزیزو پیدائش کی کتاب اس کا 28 باب اور اس کی 3 اور 4 آیت کو ہمیں خدا میں سے دیکھیں گے. جی, پیدائش 28 باب اور اس کی 3 اور 4 آیت. اس میں لکھا ہے اور قادر مطلق خدا تجھے برکت بخشے اور تجھے برآمد کرے اور بڑھائے کہ تجھ سے قوموں کے جتھے پیدا ہوں, اور وہ ابراہیم کی برکت تجھے اور تیرے ساتھ تیری نسل کو دے کہ تیری مسافرت کی یہ سرزمین جو خدا نے ابراہیم کو دی تیری میراث ہو جائے. آمین. آمین. قادر مطلق تجھے کیا کرے, برکت دے. یہ یعقوب کو برکت مل رہی ہے. آمین. تو میرے عزیزو جب آپ خدا کے ساتھ جڑے رہیں گے تو پھر کیا ہوگا, آپ کے باپ دادا کی جو برکتیں ہیں وہ آپ کو ملیں گی. ہلیلویا. باپ دادا اگر خدا کے ساتھ چلتا ہے تو آپ کو وہ برکتیں ملیں گی. اگر باپ دادا پراپرٹی کا مالک ہے تو پراپرٹی آپ کو ملے گی. اگر باپ دادا خدا کے ڈر اور خوف میں رہتا ہے تو وہ برکت اسی انسان کو ملے گی جو اس کی اگلی نسل ہے. اور کلام مقدس میں لکھا گیا کہ خداوند تجھے کیا کرے گا, ابراہیم کی برکتیں دے گا. خدا نے کہا کہ ابراہیم کو برکت دی کہ تو زمین کے ذروں کو, ریت کے ذروں کو گن لے, آسمان کے تاروں کو گن لے, میں تیری نسل اس قدر بڑھاؤں گا, میں تجھے سرفراز کروں گا, میں تیری نسل کو بڑھاؤں گا. تو میرے عزیزو جو خدا ہے وہ ہماری نسلوں کو بڑھاتا ہے اور برومند کرتا ہے, سرفرازی دیتا ہے. تجھے اور تیری نسل کو بڑھاؤں گا. ہلیلویا. خدا ہماری نسلوں کی حفاظت کرتا ہے. ہم اس بات سے پریشان ہو جاتے ہیں کئی دفعہ, لیکن خدا کبھی بھی اپنے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا. بنی اسرائیل قوم جب ان کے مصر کے اندر غلام تھی تو کیا خدا نے ان کو چھوڑ دیا؟ نہیں چھوڑا. خدا ہر وقت ان پر نگاہ رکھے ہوئے تھا. وہ جانتا تھا میرے لوگ مصیبت میں ہیں, پریشانی میں ہیں, ان پر بڑا ظلم کیا جا رہا ہے, یہ اس وقت بڑی مصیبت میں ہے. اور پھر خدا نے وقت دیا, ٹائم دیا, لوگوں کو سکھایا, اور جب سکھایا تو اس کے بعد پھر موسیٰ کو تیار کیا تاکہ وہ بنی اسرائیل قوم کو ملک مصر سے نکال کے لائے. مصر کا مطلب ہے غلامی کا گھر. تو خدا اس غلامی کے گھر سے اپنی قوم کو نکال کے لایا. ہلیلویا. ہلیلویا. خدا ہمیں غلامی سے نکالنا چاہتا ہے, خدا ہمیں آزاد کرنا چاہتا ہے. کلام مقدس میں لکھا گیا اور خدا تمہیں سرفراز کرنا چاہتا ہے
اور تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. سچائی کیا ہے؟ ہمارا یسوع مسیح ناصری جو کل دنیا کا خالق اور مالک ہے، جس کے وسیلہ سے یہ دنیا وجود میں آئی. تو میرے عزیزوں، خدا جو ہے اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے اور وہ اپنے لوگوں کو غلامی سے نکالنا چاہتا ہے. کلام مقدس میں کہا گیا بار بار غلامی کے جوئے میں نہ جتو. تو جب ہم بار بار غلامی کے جوئے میں جتتے ہیں تو پھر ہم پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں. خدا نہیں چاہتا. کلام مقدس میں یہ چیزیں واضح طور پہ لکھی ہیں. تو اس لیے ہمیں کلام پر غور کرنے کی ضرورت ہے. امثال 15 باب پڑھیں گے، اس کی 22 اور 23 میں ہے. صلاح کے بغیر ارادے پورے نہیں ہوتے، پر صلاح کاروں کی کثرت سے قیام پاتے ہیں. آدمی اپنے منہ کے جواب سے مسرور ہوتا ہے، اور باموقع بات کیا خوب ہے. آمین. باموقع بات کیا خوب ہے. ہلیلویا. جب آپ باموقع بات کرتے ہیں نا تو یہ بڑی اچھی معلوم ہوتی ہے. اگر آپ شادی والے گھر میں جاتے ہیں، شادی والی بات کرتے ہیں تو باموقع بات ہے. اگر آپ فوتگی والے گھر میں جاتے ہیں تو آپ وہاں پہ ویسی بات کرتے ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہے. اور اگر آپ کسی افسردہ گھر میں جاتے ہیں، کسی پریشانی والے گھر میں جاتے ہیں، تو آپ جب ان کے ساتھ ویسی بات کرتے ہیں تو یہ باموقع بات ہے. تو میرے عزیزوں، باموقع بات کرنا اچھی بات ہوتی ہے. کئی لوگ ہوتے ہیں وہ باموقع بات نہیں کرتے. وہ میں نے اکثر کئی لوگوں کو دیکھا ہے فوتگی والے گھر میں جا کر بھی وہ مذاق کی باتیں کرتے رہتے ہیں، وہ اپنی باتیں کرتے ہیں. جبکہ بات یہ ہے باموقع بات. باموقع بات ہے کہ آپ جب کسی فوتگی والے گھر میں گئے ہیں تو آپ اس گھرانے کے لیے تسلی کی دعا کریں. آپ اس گھرانے کے لیے جو ہے وہ صبر اور اطمینان کی جو ہے خدا کا حضور ان کے لیے دعا کریں کہ خدا ان کو ہمت و طاقت دے. اور جب آپ خوش ہیں، جب آپ خوشی کے موقع پر ہیں تو آپ اس کے مطابق بات کریں. ہلیلویا. تو جب اس کے مطابق بات کریں گے تو پھر خدا کی طرف سے سرفرازی ہے. آمین. ہلیلویا. اس لیے لکھا گیا کہ صلاح کے بغیر ارادے پورے نہیں ہوتے. ہم صلاح نہیں کرتے، ہم اپنی ہی باتیں کرتے رہتے ہیں. جب کلام کہتا ہے کہ صلاح کے بغیر ارادے پورے نہیں ہوتے. آپ گھر میں 10 لوگ ہیں، 10 لوگ بیٹھ جائیں، صلاح کریں کہ کیا کام کرنا ہے، کس طرح کام کو مینج کرنا ہے. تو صلاح کریں گے تو آپ کے ارادے کامیاب ہو جائیں گے. ہلیلویا. ہلیلویا. پر صلاح کاروں کی کثرت سے قیام پاتے ہیں. آدمی اپنے منہ کے جواب سے مسرور ہوتا ہے. کئی دفعہ انسان جو ہے نا باتیں کرتا رہتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑی اچھی باتیں کر رہا ہوں. وہ اپنی باتوں میں مسرور رہتا ہے، کسی کی بات نہیں سنتا، اپنی بات سناتا ہے اور اپنی باتیں کر کے چلا جاتا ہے. اگلے کی بات سنتا ہی نہیں، دوسرے کی بات نہیں سنتا. کلام کیا کہتا ہے کہ اگر اپنے منہ کے جواب میں وہ کیا کرتے ہیں، مسرور رہتے ہیں. تو ہمیں اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم اس بات پہ غور کریں گے تو پھر برکت پائیں گے، کیونکہ کلام ہماری صلاح کرتا ہے، کلام ہمیں سکھاتا ہے، کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے. اور کلام کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں. جو خدا کا کلام ہے وہی ہماری صلاح کرتا ہے، وہی ہماری رہنمائی کرتا ہے، وہی ہمیں سکھاتا ہے، وہی ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہم نے دنیا میں کس طرح رہنا ہے. ہلیلویا. ہلیلویا. اس لیے میرے عزیزوں، خدا جو ہے وہ مہربان ہے اور خدا اپنے لوگوں کو سرفراز کرتا ہے. متی رسول کی انجیل اس کا 21 باب اور اس کی 22 میں پڑھیں گے. اور جو کچھ دعا میں ایمان کے ساتھ مانگو گے وہ سب تم کو ملے گا. آمین. جو کچھ تم دعا میں مانگو گے وہ تمہیں کیا ہوگا، مل جائے گا.
دعا کرنا مشکل کام ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ دعا کرنا مشکل کام ہے، کیونکہ لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے دعا کا، لوگ ٹائم نہیں نکالتے دعا کے لیے، لوگ اپنی مصروفیت کو ہم نے خود ہی بڑھا دیا ہوا ہے، ہم خود ہی اپنی مصروفیت کو بڑھاتے جاتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا دعا کا، رات کو سوتے وقت ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، صبح کو اٹھتے ہیں جاب پہ جانا ہے ٹائم نہیں ہے، یا اگر دوپہر کے وقت بھی ہمیں ٹائم مل جائے ہم دعا نہیں کریں گے، ہم موبائل پہ اپنے ٹائم کو ضائع کر دیں گے، ہم ٹی وی لگا لیں گے اس پہ وقت ضائع کر دیں گے، کمپیوٹر پہ بیٹھ جائیں گے اس پہ ٹائم ضائع کر دیں گے، دعا نہیں کریں گے، بائبل نہیں پڑھیں گے۔ لیکن کلام کیا کہتا ہے؟ اور جو کچھ دعا میں ایمان کے ساتھ مانگو گے وہ سب تم کو ملے گا، جو کچھ تم دعا میں مانگو گے وہ تمہیں ملے گا۔ تو ہمارا جو کام ہے سب سے پہلا کام ہے دعا کرنا، تو دعا جب کریں گے تو ہمیں وہ سب کچھ مل جائے گا۔ ہم دعا نہیں کرتے، ہم خدا کے حضور ٹھہرتے نہیں ہیں، ہم خدا کے حضور میں بیٹھتے نہیں ہیں۔ اگر ہم نبیوں کی بات کریں تو نبی پورا دن دعا کرتے تھے۔ ہنوک نبی جو کہ نوح کے طوفان سے بھی پہلے تھا، اس وقت ہنوک نبی جو تھا وہ پورا ایک سال تک کمرے میں بند رہتا، دعا کرتا، یا مہینہ ہفتوں وہ باہر ہی نہیں نکلتا تھا، اور جس دن وہ باہر نکلتا تھا اپنی کوٹڑی کا دروازہ کھولتا تھا، جب وہ باہر آتا تو لوگ اس کے انتظار میں کھڑے ہوتے تھے اور لوگ اس سے کہتے تھے کہ ہمارے لیے نبوت کر، ہمیں بتا، مجھے بتا کہ میری زندگی میں کیا ہونے والا ہے۔ اور جو وہ نبوت کرتا تھا وہ پرفیکٹ ہوتی تھی، کیونکہ وہ اپنی طرف سے بات نہیں کرتا تھا، وہ خدا کی طرف سے بات کرتا تھا۔ اسی لیے آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ کلام مقدس میں کہا گیا کہ نوح جو ہنوک ہے وہ زندہ آسمان پر اٹھایا گیا تھا۔ یہ پہلا شخص ہے بائبل میں جو زندہ اٹھایا گیا تھا، یہ پہلا شخص ہے جو زندہ آسمان پہ اٹھایا گیا تھا۔ یہ جب خدا کے حضور میں بیٹھتا، دعا کرتا اور لوگ اس کے انتظار میں کھڑے رہتے تھے، لوگ انتظار کرتے تھے اس کا کہ کب اس کی کوٹڑی کا دروازہ کھلے اور ہم اس سے بات کریں۔ آج اگر یہاں پہ دعا کرنا شروع کر دینا، لوگوں کا شور ہی نہیں ختم ہوتا، اپنی باتوں میں لوگ لگے رہتے ہیں۔ خدا کی حضوری کیسے ہے؟ خدا کی حضوری تب آتی ہے جب آپ بالکل خاموشی میں سناٹے میں بیٹھتے ہیں، کیونکہ خدا آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے لکھا گیا اور جو کچھ تم دعا میں ایمان کے ساتھ مانگو گے وہ تمہیں مل جائے گا، کیونکہ ہم ایمان ہمارا ہوتا نہیں ہے، ہم کمزور ایمان ہیں، ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا بڑا ایمان ہے۔ کوئی دعویٰ کر سکتے ہیں؟ آپ نے کچھ مانگا اور آپ نے کہا کہ میرا ایمان ہے کہ خدا میں کرتا ہے، خدا نے یہ دے دیا مجھے۔ ہم ایسا ایمان نہیں رکھتے، کمزور ایمان ہے ہمارا، کچے ایمان والے ہیں۔ لیکن جو مضبوط ایمان والے ہیں، جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں، وہ سرفراز ہوتے ہیں، اور وہ اپنے ایمان میں جب مضبوط ہوں گے تو خدا ان کے لیے سب کچھ کرے گا، خدا ان کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ میں نے خدا کے حضور دعا کی اور اس نے میری دعا کو سنا اور مجھے جواب دیا۔ تو جب آپ دعا کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، خدا آپ کی دعا کو سنتا اور آپ کی دعا کا جواب دیتا ہے۔ ہلیلویا، ہلیلویا، آپ کی سمجھ آئی؟ تو میرے عزیزوں، ہم نے اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے اور خدا کے حضور دعا کرنی ہے۔ جب دعا کریں گے تو پھر بن ہوتا ہے۔ ہنوک کی طرح تو ہم سب نہیں بن سکتے،
एलिया की तरह हम सब नहीं बन सकते, अलीशा की तरह नहीं बन सकते, या रसूलों की तरह तो हम नहीं बन सकते, लेकिन जितना टाइम आपको मिले आप दुआ में टाइम गुजारें। आप जब दुआ में टाइम गुजारेंगे तो आप देखिएगा कि आपके आसमान खुलेगा, आसमान खुलेगा और आपको बरकतें मिलेंगी। आसमान की बरकतें आपके लिए आपके और मेरे खुदा ने रखी हैं, जो हमें वो देना चाहता है। सो खुदावंद के जोर झुके दुआ करें ताकि खुदा आपके और हम सब के दिल की मुरादों को पूरा करे। खुदावंद इस कलाम की वजह से हम सबको बड़ी मदद करे। आमीन।